सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, मा मिन अय्यामिन अल अमलु सालिहु फीहा अहब्बु इलल्लाहि मिन हादिहिल अय्याम। कोई दिन नहीं है कि जिसका नेक अमल करना अल्लाह के यहाँ इन 10 अय्याम से बढ़कर महबूब हो। यानी आम दिनों में नेकी की जाए वो भी अल्लाह को बड़ी प्यारी है, लेकिन आम दिनों की निस्बत जुल्हिज्जा यानी अशरा जुल्हिज्जा जो है, जुल्हिज्जा के जो पहले 10 दिन हैं, इसकी नेकियां अल्लाह के यहाँ बड़ी महबूब हैं। और आगे एक रिवायत में है, वल अमलु फीहिन्ना युदाअफु सबउ मियाति दिअफिन, इन दिनों में नेकी का सवाब 700 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो सुभान अल्लाह, इन 10 दिनों में खूब नेकियां कीजिए। हो सके तो 9 दिन रोजे रखिए। 10 जुल्हिज्जा को ईद वाले दिन रोजा नहीं रख सकते कि बल्कि 10, 11, 12, 13 ये 4 दिन और फिर ईद उल फितर 5 दिन पूरे साल में रोजा रखना जायज नहीं। और सुभान अल्लाह, उलमा कहते हैं ये जो 4 दिन है ना बकरा ईद के, ये रोजा ना रखो, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारी दावत है। हदीस पाक में आता है कि जो हज कर ले हाजी की भी मगफिरत होती है और हाजी जिसकी दुआ करे उसकी भी मगफिरत हो जाती है। हज तो सफरी मगफिरतों वाला है, मगर सुनो, जो कोशिश करके रमजान में उम्रा कर ले, क्योंकि मेरे आका फरमाते हैं जो माहे रमजान में उम्रा करे वो ऐसा है जैसा उसने मेरे साथ हज किया हो। नबी पाक के साथ हज करने की फजीलत मिलती है, मगर यहाँ एक गलती लोग करते हैं, उम्रे करते और हज नहीं करते। ये ना करें। अगर हज फर्ज है तो सबसे पहले हज करें, क्योंकि जो फर्ज है ना वो पहले करना होता है, नफल बाद में पढ़ने होते हैं, ऐसा ही है ना। तो अगर हज अफोर्ड कर सकता है, जो भी इसकी शराइत है, इस्तिताअत हो गई, सबसे पहले हज करें। लोग कई सालों तो उम्रे कर रहे होते, हज नहीं करते। रिवायतों में आता है, मेरे आका फरमाते हैं, जिसका मजमून है कि जो ताकत के बावजूद हज न करे, मुझे कोई परवाह नहीं वो यहूदी होकर मरे या ईसाई होकर मरे। यानी उसके ईमान पर खात्मा ना होने का खौफ है। तो जिस पर भी हज फर्ज हो जाए वो देर ना करे, फौरन। लोग कहते हैं यार बच्चे की शादी कर लूं, फिर कारोबार सेट कर लूं, जरा घर बना लूं, फला मसला हल कर लूं। अरे अल्लाह के बंदे, तुम उस सफर पर जा रहे हो जहाँ सारी दुनिया के मसले हल होते हैं। हाँ, हज पे जाओ, तुम्हारे वैसे ही मसले हल हो जाने हैं। जिस पर फर्ज हो गया है या फर्ज हो जाए वो तो जरूर करे, और जिस पर फर्ज नहीं और तड़प रहा है तो वो भी दुआ करे। मेरा करीम मौला बुला लेगा इंशाअल्लाह। मौका मिले तो काबे का गिलाफ पकड़ के उसे गवाह बनाना, कहे काबा मुझे भूल ना जाना, मैंने भी तवाफ किया है, कलमा पढ़ना, रो रो के दुआएं करना। ऐसा मुकद्दस मकाम है मक्का मुकर्रमा। सुनो सुनो, अहादीस में और जिस तरह कुरानी आयात के जरिए हमें मक्के के फजाइल मिलते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने दीन इस्लाम की तबलीग का आगाज यहीं से किया। यही काबा मुशर्रफा है, इसी का तवाफ किया जाता है। पूरी दुनिया में जब हम नमाज पढ़ते हैं हमारा रुख क्या होता है? मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ। उसी काबे की तरफ रुख करके सारी दुनिया में लोग नमाज पढ़ते हैं। मस्जिदुल हराम शरीफ भी वही है, और इसमें एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाज के बराबर है। हम पाकिस्तान में एक नेकी करें, एक नेकी, हुदूद हरम के अंदर एक नेकी करें, 1 लाख नेकी का सवाब। अब यहाँ मक्के मदीने जाने वालों से भी गुजारिश है कि शॉपिंग में, घूमने फिरने में, दीगर कामों में वक्त जाया ना किया करो। जितना हो सके तवाफ किया करें, जितना हो सके इबादत किया करें, क्योंकि वो नेकियां जो आप अपने वतन में आकर करेंगे तो 1 सवाब है, उधर मल्टीप्लाई बाय 1 लाख हो जाता है। सुभान अल्लाह, यहाँ हर मौसम के फल मिलते हैं। मेराजुन नबी, चांद के 2 टुकड़े होने के मौजज़ात भी इसी शहर में जाहिर हुए, और प्यारे आका ने अपनी जिंदगी के 53 बरस गुजारे। और सुनो, मक्का पाक वो मुकद्दस शहर है कि जहां हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर भी होना है। यानी एक अजीम वाकया जो है वो अभी होना है कयामत से पहले, जो मक्का पाक में होगा। अगर किसी से पूछे ना जिसने मक्का मदीना देखा हो कि बताओ मदीना कैसा है, मक्का कैसा है, तो ये अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। अंग्रेजी में एक लफ्ज आता है स्पीचलेस। बंदे के पास अल्फाज खत्म हो जाते हैं कुछ चीजों को बयान करने के लिए, और यही कैफियत में
شاعر نے ایک بڑا پیارا کلام لکھا، مجھے بہت پسند ہے یہ کلام، تو 2-3 شعر انشاءاللہ اس کلام کے میں پیش کرتا ہوں جو ہمارے موضوع سے ہی متعلق ہیں، اور انشاءاللہ جو مدینہ دیکھ آئے ہیں ان کے شوق کو اور بڑھائیں گے، اور جو نہیں دیکھ سکے انشاءاللہ ان کے دل میں بھی تڑپ بڑھے گی۔ اور بات یہی ہے کہ مدینے کی جو حاضری ہے نا وہ شوق سے ہی ہوتی ہے، وہ تڑپ سے ہوتی ہے۔ کبھی یہ نہ سوچے میں غریب ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے۔ یقین کریں مدینہ پیسہ نہیں لے جاتا، پاسپورٹ نہیں لے جاتا، مدینہ شریف بلاوا لے جاتا ہے، تڑپ لے جاتی ہے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب عرض کی ابراہیم نے کہ اے رب عز و جل میرے شہر کو امان والا کر دے۔ مکہ امن والا شہر ہے، امان والا شہر ہے۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں پارہ 30 سورہ بلد کی پہلی آیت میں رب ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرماتا ہے مجھے اس شہر کی قسم۔ علماء کہتے ہیں جو قسم کھائی ہے نا رب نے، چونکہ محبوب وہاں موجود ہیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب کی راہ گزر ہے، محبوب کا شہر مکہ ہے۔ اللہ نے اس شہر کی قسم ارشاد فرمائی۔ سبحان اللہ، میرے آقا کی شان وہ ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز عرش بری، تیرا محرم راز روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ اسی آقا کی ولادت کہاں ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ یاد رہے نبی پاک نے اس دنیا کو آلموسٹ 63 سال اختیار فرمایا۔ ان 63 سالوں میں 53 سال نبی پاک نے مکہ پاک میں گزارے۔ ذرا سوچو یہ کتنا مبارک شہر ہے۔ آقا کا بچپن وہاں گزرا، نبی پاک کی جوانی وہاں گزری، نبی پاک کے شب و روز وہاں گزرے۔ ذرے ذرے پر مکہ پاک میں میرے آقا کی یادیں ہیں۔ پھر کعبہ وہاں ہے، صفا مروہ وہاں ہے، مقام ابراہیم وہاں ہے۔ اب ذرا فضائل سنتے جائیں کہ مکہ پاک کے، یاد رہے کہ عربی میں ایک انداز ہے کہ جس چیز کے شرف زیادہ، بزرگی زیادہ، مقام بڑا ہوتا ہے اس کے نام بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو مکہ مکرمہ کے بہت سارے نام کتابوں میں علماء نے لکھے، البلد، القریہ، القادسیہ، البیت العتیق، معاد، بکہ، الراس، ام القری، یہ مکہ پاک کے نام ہیں۔ اور سبحان اللہ مکہ پاک کی شان تو بڑی نرالی ہے۔ حج کر کے جو آ گیا اس کے تو وارے نیارے، کیا بات ہے۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ مدینے کی کیا بات ہے، کعبہ بھی اب نرالا ہے۔ امیر رسول کہتے ہیں نا، ہے وہاں پیارا کعبہ یہاں سبز گنبد، وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ۔ مگر یاد رکھو کعبے میں جلال ہے، مکے میں جلال ہے، وہاں بڑے بڑے عبادت گزار بھی کانپ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ جلال و ہیبت ہے۔ اور جب بندہ مدینے جاتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے ٹھکانے پر آ گیا ہے، محبوب کے در پر آ گیا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، وہاں مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا۔ مطیع کہتے ہیں فرما بردار ہے، مکے میں جو فرما بردار ہوتا ہے وہ بھی لرز رہا ہوتا ہے۔ وہاں مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا، یہاں سیاہ کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو۔ ادھر گناہگار بھی آتا ہے تو نبی پاک کی رحمت پر امید بن جاتی ہے۔ فرماتے اعلیٰ حضرت کہ وہاں پر جب جاتے ہیں تو میزاب رحمت سے قطرے ٹپکتے ہیں نا، رحمت کا پانی گرتا ہے۔ کہتے ہیں وہاں زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھیٹے، ابر رحمت کا یہاں جوش برسنا دیکھو۔ کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازے، ٹوپی اب تھام کے خاکے درے والا دیکھو۔ تو کیا بات ہے مدینے کی۔ اور سبحان اللہ مدینے کے بارے میں کیسے کیسے فضائل موجود ہیں۔ اب آؤ ذرا سنتے جائیے، مدینہ منورہ کی کتابوں میں 100 سے زیادہ نام لکھے ہیں۔
ایک شہر کے 100 سے زیادہ نام، کیونکہ اس کا مقام ہی نرالا ہے۔ دنیا کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے جس کے شان میں قصیدے دنیا کی تقریباً ہر زبان میں لکھے گئے ہوں، جس کو دیکھنے کے لیے کروڑوں آنکھیں اشکبار ہوں۔ اس شہر کا نام لے تو آنکھوں میں آنسو آ جائے، بار بار جا کر بھی جی نہ بھرے۔ یہ میرے آقا کے شہر مدینے کا حال ہے، اور آج بھی اس کی گلیاں معطر ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کسی سے راستہ نہیں پوچھتے تھے، آقا کی خوشبو سے پہچان جاتے تھے نبی پاک کہاں سے گئے ہیں۔ سڑک کے کنارے آ کے سونگتے تھے اور خوشبو بتاتی تھی کہ پیارے آقا یہاں سے گزر گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، امبر زمین، ابیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آقا کی اسمیل سے راستہ ڈھونڈ لیتے تھے، مگر یہ تو 1400 سال پہلے کی بات ہے نا۔ سچی بات بتاؤں، آج بھی اگر عشق والی ناک ہو نا، ہاں شرط ہے ناک عشق والی ہو، اندر کوئی اور وائرس نہ ہو، ہاں عشق رسول والا دل ہو، اور کسی عاشق رسول کو آج بھی آنکھوں پہ بے شک پٹی باندھ دے، اس کو مدینے لے جائے، وہ سونگ کے بتا دے گا کہ یہ فضا کچھ اور ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مدینے کے میں نے کہا 100 سے زیادہ نام ہیں، چند نام سن لو اور شوق بڑھ جائے گا کہ مدینہ، مدینۃ الرسول، طیبہ، دار الابرار، طابہ، مبارکہ، ناجیہ، عاصمہ، شافیہ، حسنہ، جزیرۃ العرب، سیدۃ البلدان۔ سنو، مدینے کی حاضری کی تو بات ہی نرالی ہے۔ یہ وہ شہر ہے کہ جس میں کوئی مر جائے تو اس کی بھی بگڑی بنا دی جاتی ہے۔ ہاں، نبی پاک علیہ السلام نے خود انکریج فرمایا، نبی پاک نے گویا ہمیں شوق دلایا۔ آقا فرماتے ہیں تم میں سے جو مدینے میں مرنے کی استطاعت رکھتا ہو تو اسے چاہیے مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ کبھی رات کو جانے کا دل نہیں کرتا؟ خدا کی قسم جنت البقیع وہ ہے جس کو دیکھو تو مرنے کا جی چاہتا ہے۔ آئے ہائے، اس سے اچھا قبرستان کون سا ہوگا؟ سامنے سبز گنبد ہو، آقا کے قدموں میں لیٹے ہوئے نا، این قدموں میں جنت البقیع ہے۔ آئے ہائے، اللہ ہم سب کو مدینے کی با ایمان زندگی، مدینے کی با ایمان موت اور جنت البقیع ہمارا مدفن بنا دے۔ یقین کرو، اس سے بڑھ کر یہ واقعی اصل زندگی ہے۔ جو مدینے میں مرتے ہیں نا، اصل تو زندگی انہیں ملتی ہے۔ قیامت تک مسلمان آتے رہیں گے۔ اب دیکھو، جو مدینے جاتا ہے جنت البقیع والوں پر سلام بھیجتا ہے، ان کے لیے دعا کرتا ہے۔ کروڑوں دنیا بھر سے لوگ سلام بھیج رہے ہیں اور پھر گنبد خضرا سامنے ہیں، تو اس سے اچھی جگہ کون سی؟ وہاں جینا بھی نرالا ہے، وہاں مرنا بھی بہت اچھا ہے۔ بہرحال کچھ فضائل مدینہ منورہ کے مزید سن لیں، پھر میں انشاءاللہ اپنے بیان کو اختتام کرتا ہوں کہ روئے زمین کا کوئی ایسا شہر نہیں ہے جس کی اسماء گرامی یعنی نام مبارک اتنی کثرت سے ہوں جتنے مدینہ منورہ کے نام ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ 100 تک نام تحریر کیے گئے۔ مدینہ منورہ ایسا شہر ہے کہ جس کی محبت اور ہجر و فرقت میں دنیا کے اندر سب سے زیادہ زبانوں میں، سب سے زیادہ تعداد میں قصیدے لکھے گئے اور لکھے جا رہے ہیں، اور قیامت تک لکھے جاتے رہیں گے۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اس کی طرف ہجرت فرمائی، اللہ عز و جل نے اس کا نام طابہ رکھا۔ نبی پاک علیہ السلام جب مدینہ منورہ واپس آتے نا، لوگ کہتے ہیں یار آپ کو مدینے سے اتنی محبت کیوں ہے، اتنا شوق کیوں ہے؟ ارے ہمیں تو چھوڑو، جب آقا خود مدینے واپس آتے نا کسی شہر میں سفر کے بعد، تو اپنی سواری کو تیز فرما دیتے۔ آئے ہائے، جس شہر کی مٹی میں، جس کے غبار میں شفا ہو، اس شہر کی کیا بات ہوگی؟ اچھی کون کہہ رہا ہے؟ نبی پاک خود فرما رہے ہیں۔ مدینے کے پھلوں کے لیے آقا نے دعا کی، مدینے کی جناب سا اور مد کے لیے نبی پاک نے دعا کی۔ دنیا کا کون سا پھل ہے جو آپ کو مدینے میں نہیں ملتا؟ مدینے کے راستوں پر سنو، فرشتے پہرا دیتے ہیں۔ مدینے میں طاعون داخل نہیں ہو سکے گا، مدینے میں دجال قیامت سے پہلے جب آئے گا وہ مدینے پاک میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ آپ ذرا سوچیں، پروٹوکول ہوتا ہے، ایک بڑا آدمی ہوتا ہے، اس کے دفتر کے باہر کچھ کوئی نہ کوئی گیٹ کھولنے والا ہوتا ہے، بڑا وزیر ہو تو جناب اس کے محل کے باہر فوجی یا جناب پولیس والے پہرا دیتے ہیں۔ میرے آقا کے در کی شان دیکھو کہ مدینے کے راستوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں۔ اور روضہ رسول کی شان کیا ہے؟ 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام حاضری دیتے ہیں۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے، ذرا غور سے سنو گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جو 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں نا، وہ شام کو نہیں ہوتے، شام کو دوسرے آ جاتے ہیں۔
اور جو ایک بار آتا ہے اس کو دوبارہ حاضری پھر نہیں ملتی، یعنی ونس ان اے لائف ٹائم 70,000 فرشتوں کو زندگی میں ایک حاضری ملتی ہے، اور کتنی دیر کی؟ آلموسٹ 12 آورز۔ اگر صبح آ رہے ہیں شام جا رہے ہیں تو شام والے آتے ہیں صبح چلے جاتے ہیں۔ تو اب دو باتیں سیکھنے کو ملی۔ ایک بات تو یہ سیکھنے کو ملی کہ جب میں اور آپ روضہ رسول پر جاتے ہیں نا، اٹ مینز ہم فرشتوں کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں فرشتے آنے کو ترس رہے ہیں، اینجلز معصوم ہیں، اللہ کی کیسی مخلوق ہے جو عبادت میں ہی لگی ہوئی ہے، ہم گناہ گار ہیں، اور میں گناہ گار ان فرشتوں کے درمیان روضہ رسول پر کھڑا ہوں۔ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے جناب